अंबर नाग और मारिया, खाना बदोश और अजदहा। मगर माँ, इसे कैसे काबू किया जाएगा? औरत बोली, ये काम मुश्किल है, क्योंकि ये शख्स जिस वक्त चाहे अपनी शक्ल बदल सकता है। सिर्फ एक सूरत में ये बेबस हो सकता है, अगर इसे लोहे के जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया जाए, एक ऐसे पिंजरे में जहां से निकलने के लिए छोटे से छोटा सुराख भी ना हो। खाना बदोश ने खुश होकर कहा, हमारे पास सांप रखने वाला पिंजरा जो है, इसमें सुराख इतने बारीक है कि चींटी भी इसमें से बाहर नहीं निकल सकती। औरत ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक याद आया तुम्हें, फौरन इस शख्स को काबू करने की कोशिश शुरू कर दो। दौलत हासिल करने का ऐसा मौका तुम्हें शायद फिर सारी जिंदगी ना मिल सकेगा। जाओ जल्दी करो। अब खाना बदोश ने नाग को बातों में लगा लिया। नाग को बिल्कुल खबर ना थी कि ये लोग उसके खिलाफ कोई खतरनाक साजिश कर रहे हैं। खाना बदोश ने नाग से कहा, मेरी माँ बहुत बड़ी नजूमी औरत है, अगर तुम चाहो तो इससे अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें पूछ सकते हो। नाग को अपने भाई अंबर और बहन मारिया का ख्याल आया। क्या ही अच्छा हो कि ये औरत अपने इल्म के जरिए उसे अंबर और मारिया के बारे में कुछ बता दे। उसने कहा, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, मेरी बहन और भाई गुम हो गए हैं, मैं उनके बारे में मालूम करना चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं। आओ मेरे साथ। खाना बदोश ने कहा। वो नाग को लेकर एक खेमे में आ गया, जहाँ उसकी माँ पहले से सफेद गोला मेज पर रखे आंखें बंद किए कोई मंत्र पढ़ रही थी। नाग खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। औरत ने आंखें खोलकर नाग को देखा और कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? नाग ने कहा, मेरी एक बहन मारिया और भाई अंबर मुझसे बिछड़ गया है, मुझे बता दो कि इस वक्त वो कहाँ है। इस औरत ने कहा, इसके लिए मुझे तुम पर एक अमल करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें इस सफेद गोले में दिखा सकूंगी कि तुम्हारी बहन मारिया और अंबर कहाँ है, किस मुल्क में है, क्या कर रहे हैं। नाग ने पूछा, किस किस्म का अमल होगा ये? खाना बदोश औरत ने मकारी से कहा, तुम्हें खास किस्म की जड़ी बूटियां सुंघा कर बेहोश किया जाएगा, फिर तुम पर मैं मंत्र पढ़ूंगी और सफेद गोले की तरफ इशारा करूंगी। इस नीम बेहोशी की हालत में तुम जब इस सफेद गोले की तरफ देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारा भाई और बहन चल फिर रहे होंगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? नाग ने सोचा कि नीम बेहोश होने में क्या खर्च है, ऐसी कोई बात नहीं, कम से कम ये तो मालूम हो ही जाएगा कि मारिया और अंबर कहाँ हैं। वो झट बोला, मैं तैयार हूँ। बहुत खूब, खाना बदोश औरत ने खुश होकर कहा। फिर उसने अपने बेटे को हुक्म दिया, कालू, जड़ी बूटियों का धुआं शुरू करो। उन्होंने नाग को दूसरे खेमे में ले जाकर एक बिस्तर पर लटा दिया, सामने मेज पर सफेद गोला रख दिया, एक अंगीठी में कोयले सुलगाकर इन पर जड़ी बूटियां डाल दी गईं। इन्हें आग लगी तो एकदम से धुआं उठना शुरू हो गया। खाना बदोश औरत ने कहा, तुम इस धुएं में लंबे लंबे सांस लो, मैं अपने बेटे के साथ बाहर ठहरूंगी। अगर हम भी नीम बेहोश हो गए तो तुम्हें तुम्हारे भाई बहन के बारे में कोई बता ना सकेगा। ठीक है। औरत अपने बेटे को साथ लेकर बाहर निकल गई। अंगीठी में से नीले और नस्वारी रंग का धुआं उठ उठकर नाग के नथनों में घुसने लगा। ये बड़ी तेज किस्म की खास जड़ी बूटियां थीं, जिनके धुएं के असर से इंसान एक पल में बेहोश हो जाता है। नाग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो ही धुआं उसके नथनों में घुसा, वो बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर औरत और उसका बेटा कालू तेजी से मुंह पर गीला कपड़ा लपेटे अंदर आए। अंगीठी में पानी डालकर उसे बुझा दिया गया और नाग को उठाकर एक कद आदम पिंजरे में उसके हाथ पैर लोहे की मोटी और मजबूत जंजीरों में जकड़ कर डाल दिया गया। मकार औरत बोली, पिंजरे के अंदर ऊपर कोनों पर तेज नेज़े और चुड़ियां लगा दो, ताकि अगर ये शख्स किसी बटेर या गैंडे का भी रूप डाले तो इस पिंजरे से बाहर ना निकल आ सके। कालू ने अपने बेटों और भाइयों से मिलकर पिंजरे के चारों कोनों और सलाखों पर बड़ी तरीन लोहे की जाली के साथ साथ बेशुमार छुड़ियां और नेज़े इस तरह से लगा दिए कि अगर नाग हाथी भी बनकर बाहर निकलने की कोशिश करे तो अंदर ही लहूलुहान होकर मर जाए। उन्होंने पिंजरे को एक खेमे में रख दिया। पिंजरे में 6-7 रोज का पानी और खुराक भी डाल दी गई थी ताकि नाग भूखा न रहे। थोड़ी देर बाद जड़ी बूटी का असर खत्म हुआ तो नाग को होश आया। होश में आते उसने अपने आप को लोहे के जंजीरों में जकड़े पाया। एक मजबूत तरीन पिंजरे में बंद पाया तो बड़ा हैरान हुआ, समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। मगर सवाल यह था कि इन लोगों ने उसे कैद क्यों किया है। इसे होश में आता देखकर खाना बदोश मर्द और मकार औरत उसके सामने आकर बैठ गई।
ناگ نے پوچھا آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ کیا آپ اپنے مہمانوں سے یہی برتاؤ کرتے ہیں؟ مکار عورت نے مسکرا کر کہا تم ایک خاص مہمان ہو، تمہارے ساتھ ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا ہے۔ ناگ نے کہا لیکن میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، آخر تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ عورت بولی سنو نوجوان، میری بات غور سے سنو، مجھے اپنے علم کے ذریعے معلوم ہو گیا ہے کہ تم ایک غیر معمولی انسان ہو، یعنی تم انسان نہیں بلکہ ایک سانپ ہو جو 500 برس تک زندہ رہنے کی وجہ سے انسانی شکل میں آ گئے ہو۔ ناگ یکدم اچھل پڑا، اس مکار بڑھیا کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ اس کا راز فاش ہو گیا تھا، اب وہ کچھ عذر پیش نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے انکار کر دیا اور کہا تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ سانپ نہیں ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں اور ملک ہند سے ولایت کی جانب اپنی بہن اور بھائی کو تلاش کرنے جا رہا تھا، میرا کسی سانپ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مکار عورت ہنس پڑی، سنو ناگ، تم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، مجھ پر تمہارا ماضی اور حال سب کھلا ہے، میں تمہارے سارے رازوں سے واقف ہوں۔ ناگ نے سوچا کہ ان سے کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ اس کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں، اسے قید کی وجہ جاننا تھی۔ چلو میں ایک پل کے لیے مان لیتا ہوں کہ میں ناگ ہوں، سوال یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے قید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مکار عورت بولی اب آئے ہو نا تم اصل راہ پر، اب میری بات غور سے سنو، تم جانتے ہو کہ ہم غریب خانہ بدوش ہیں، ساری زندگی ہم مارے مارے پھرتے رہے ہیں اور لوگوں کی خیرات پر زندہ ہیں، ہمارے بھی دل میں حسرت ہے کہ ہم بھی دولت حاصل کریں اور شاندار محل بنا کر اس میں زندگی گزاریں، تم پر ان سارے خزانوں کا راز فاش ہے جو زمین کے اندر دفن ہے، بس تم ہمیں ان خزانوں میں سے کسی ایک خزانے کے بارے میں بتا دو کہ وہ وہاں دفن ہے، ہم وہ خزانہ نکالنے کے بعد تمہیں رہا کر دیں گے، بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ ناگ نے دل میں کہا یہ لوگ تو دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین کے اندر دفن خزانے کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ اس نے مکار عورت سے کہا اگر فرض کر لیا جائے کہ مجھے ان خزانوں کا علم ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے خزانے کسی کی امانت ہوتے ہیں اور کسی ناگ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان خزانوں میں سے کسی کو نکال کر کسی غیر مستحق کے حوالے کر دے۔ عورت نے کہا یہ بات میں بھی جانتی ہوں، لیکن تم اگر چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، تم وہ خزانہ جس کو چاہو اپنے خاص اختیارات سے کام لے کر عطا کر سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تم عظیم ناگ دیوتا ہو، ہاں اگر چھوٹا ناگ ہوتا تو میں مان لیتی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ ناگ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں ناگ وغیرہ کچھ نہیں ہوں۔ مکار عورت نے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ناگ اگر تم نے ہمیں زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے کا پتہ نہ دیا تو یاد رکھو تم اس پنجرے میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے، پنجرے میں صرف ایک ہفتے کی خوراک موجود ہے، فیصلہ کر لو، ہمیں خزانہ دو گے یا بھوکے پیاسے مرو گے؟ چلو کر لو۔ دونوں بڑے سکون سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عورت نے پلٹ کر کہا ایک اور بات بھی یاد رکھنا، تم اگر ہاتھی یا گینڈا بھی بن جاؤ گے تو اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکو گے، چھوٹے سے چھوٹا سانپ بھی بن کر آزاد ہونا چاہو گے تو نہ ہو سکو گے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہماری بات مان لو یا بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ دونوں خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ناگ بڑی الجھن میں پھنس گیا تھا، وہ بری طرح سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے غور سے پنجرے کی جالیوں کو دیکھا، وہ اس قدر مضبوط تھی اور سوراخ اتنے باریک تھے کہ وہ وہاں سے چیونٹی بن کر بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے کونے میں لگی چھڑیاں اور تیز نوک والے خنجر اور نیزے بھی لگے دیکھے، کم بخت ان کی وجہ سے وہ ہاتھی یا گینڈا یا شیر بن کر بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، زنجیروں میں جکڑے اس کے ہاتھ پیر درد کر رہے تھے، تو کیا وہ سانپ بن کر ان زنجیروں سے نکل جائے اور پھر ناگ کی شکل میں آ کر آرام سے پنجرے میں بیٹھ جائے، پھر تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ناگ ہے اور شکلیں بدل سکتا ہے۔ مکار عورت یہی چاہتی تھی کہ زنجیروں کی وجہ سے وہ نڈال ہو کر اپنی چون بدلے اور وہ کہہ سکے کہ اب تم نے خود ہی ثابت کر دیا کہ تم ناگ ہو، بتاؤ خزانہ کہاں کہاں دفن ہے؟ لیکن زنجیروں نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں درد کر رہے تھے، وہ پنجرے میں پڑا ہوا پانی تک بڑھ کر پی نہیں سکتا تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ زنجیروں کی لعنت سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سانپ کی شکل میں آ گیا، سانپ کی شکل میں آتے ہی وہ زنجیروں سے باہر نکل آیا۔
پنجرے کی دیوار کے ساتھ آ کر اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی اور پیٹ بھر کر پانی پیا اور پھل کھایا۔ صبح کو مکار عورت نے آ کر ناگ کو زنجیروں سے آزاد دیکھا تو ہنس کر بولی، اب تو تم نے خود ثابت کر دیا کہ تم ناگ ہو اور جون بدل سکتے ہو، اسی لیے تمہیں بتا دینا چاہیے کہ خزانہ کہاں دفن ہے اور اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ میں تم لوگوں کو کبھی نہیں بتاؤں گا، تو پھر ایک روز ہمیں تمہاری لاش اس پنجرے سے اٹھانی پڑے گی۔ مجھے موت منظور ہے مگر خزانے کی عمارت میں خیانت نہیں کروں گا، تو پھر اسی جگہ گلتے سڑتے رہو۔ 4 روز کے بعد اس پنجرے میں سے پانی اور خوراک ختم ہو جائے گا۔ عورت چلے گئی تو ناگ نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، اسے کیا کرنا ہے۔ کیا وہ ہتھیار ڈال دے اور ان چور چکوں کو بتا دے کہ زمین میں خزانہ کہاں کہاں دفن ہے۔ ایک بہت بڑا خزانہ تو ٹھیک اسی جگہ میں دفن تھا جہاں خزانہ بدوشوں نے خیمے لگا رکھے تھے۔ یہ خزانہ بہت بڑا تھا، کسی بادشاہ کا لگتا تھا۔ 4 بڑے بڑے صندوق تھے جو ہیرے جواہرات، سونے کے زیورات اور موتیوں سے بھرے تھے۔ ناگ کسی صورت میں بھی اتنا قیمتی خزانہ ان چور لٹیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ پنجرے میں بند رہا۔ رات کو وہ سانپ بن جاتا کیونکہ سانپ بن کر وہ پاؤں کھول کر آرام سے سو سکتا تھا، جبکہ انسان کی شکل میں وہ اچھی طرح سے تنگ پنجرے میں آرام نہیں کر سکتا تھا۔ 6 روز گزر گئے، 7واں روز بھی آ گیا۔ ادھر خانہ بدوش عورت اور اس کا بیٹا کالو بھی پریشان تھے کہ یہ کام بخت تو رائے راست پر آتا ہی نہیں۔ اگر سچ مچ یہ اسی طرح سے بغیر کچھ بتائے مر گیا تو ان کے ہاتھ سے دولت کا سب سے بڑا خزانہ نکل جائے گا۔ اب انہوں نے ناگ کی منت سماجت کرنا شروع کر دی، لیکن ناگ اپنی جگہ سے ذرا ٹس سے مس نہ ہوا۔ 8 روز گزر گئے، 9ویں روز بھوک اور پیاس نے ناگ کو پریشان کر دیا کیونکہ پنجرے میں خوراک ختم ہو چکی تھی۔ اس نے 2 روز سے پانی نہیں پیا تھا، نہ کچھ کھایا تھا۔ اب اس نے اپنا زیادہ وقت سانپ بن کر بسر کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ سانپ بن کر وہ بھوکا پیاسا بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کیا وہ رہ پائے گا؟ 12ویں رات کا ذکر ہے کہ ناگ نے رات کی خاموشی میں اپنے پنجرے کے قریب ہی کسی سانپ کی پھنکار سنی۔ وہ چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ناگ انسان کی شکل میں تھا۔ اسے یہ خیال آیا کہ اس جنگل کے کسی سانپ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ وہ جلدی سے سانپ کی شکل میں آ گیا۔ اس نے زبان سے لمبی سی سسکار لی۔ اس آواز کو نکالنا تھا کہ درختوں کے نیچے جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور کالا سیاہ سانپ اپنا پھن پھیلائے تیزی سے بھاگتا ہوا پاس آیا۔ آتے ہی اس نے پھن پھیلا کر سلامی دی اور کہا، اے عظیم دیوتا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کسی دشمن نے اس پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ ناگ نے کہا، میرے دشمن یہ خانہ بدوش ہے جنہوں نے زمین کے خزانے حاصل کرنے کے لالچ میں مجھے یہاں بھوکا پیاسا بند کر دیا ہے۔ میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ پنجرے کی جالی اس قدر بریک ہے کہ میں چونٹی بن کر بھی باہر نہیں آ سکتا۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ اگر آپ میری جان آپ پر قربان ہو جائے تو میں اسے اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ ناگ نے کہا، تو پھر کوئی ایسا کام کرو کہ میں اس پنجرے سے باہر نکل آؤں۔ یہ پنجرہ بڑا مضبوط ہے، اس کی جالیاں بریک ہیں، میں چونٹی بن کر بھی نہیں نکل سکتا، اور اوپر کونوں میں چھڑیاں، خنجر اور نیزے لگے ہیں، میں ہاتھی یا شیر بن کر باہر بھی نہیں آ سکتا۔ پھر کیا ہو سکتا ہے کہ میں باہر نکل سکوں؟ سانپ نے کہا کہ میں جنگل کے اژدہے کو بلاتا ہوں حضور، اس کے منہ سے نکلی ہوئی آگ اس پنجرے کے ایک کونے کی جالی کو توڑ دے گی۔ اب جو سانپ نے جا کر اسے بتایا کہ ناگ دیوتا کو خانہ بدوش نے ایک پنجرے میں قید کر کے ڈال رکھا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہاں، ہمارے ناگ دیوتا کو ان خانہ بدوش نے قید کر رکھا ہے، ان لوگوں کی یہ ہمت۔ سانپ نے کہا، پنجرے کی جالی بہت بریک ہے اور بڑی مضبوط ہے، پنجرے میں انہوں نے جگہ جگہ خنجر، چھڑیاں اور تیر لگا رکھے ہیں، ہمارے ناگ دیوتا شیر بن کر بھی نکلنے کی کوشش کریں تو زخمی ہو جائیں گے۔ ناگ دیوتا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے سان سے نکلنے والی آگ سے پنجرے کی جالی کو ایک جگہ سے پگھلا دو تاکہ وہ آزاد ہو سکیں۔ اژدہے نے سر جھکا کے کہا، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے عظیم ناگ دیوتا کی کوئی خدمت کر سکوں، چلو مجھے پنجرے کے پاس لے چلو۔ سانپ اژدہے کو لے کر اس جگہ آ گیا جہاں ناگ پنجرے میں قید تھا۔ اپنے دیوتا کے سامنے جاتے ہی اژدہے نے جھک کر اپنا سر سجدے میں گرا دیا اور کہا، میرے آقا مجھے حکم دے کہ میں ان خانہ بدوشوں کے خیمے میں آگ لگا دوں اور ان سب کو اپنے انتقام کی آگ میں جلا کر خاک کر ڈالوں۔ ناگ نے کہا، یہ بعد میں سوچیں گے، سب سے پہلے تم اس پنجرے کی جالی کو کسی کونے سے گرم کر کے پگھلا دو تاکہ میں باہر آ سکوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اژدہے نے اپنا منہ پنجرے کے کونے کی جانب کیا اور زور سے سانس مارا۔ اس کے منہ سے ایک ایسی آگ نکلی جیسے کہ ویلڈنگ مشین سے نکلا کرتی ہے۔
یہ آگ اس قدر خوفناک تھی کہ دیکھتے دیکھتے جالی پگھل کر پانی کی طرح سے بہہ گئی اور وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ بن گیا تاکہ ناگ باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی ناگ نے اژدہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ باقی رات میں تمہارے غار میں بسر کروں گا، صبح ان کی خبر لیں گے۔ ناگ نے وہ رات اژدہے کے پاس غار میں بسر کی۔ سانپ بھی اسی غار میں ناگ کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو ٹوٹے ہوئے پنجرے کی چابی جالی پر سب سے پہلے مکار خانہ بدوش بیٹے کے عورت کے بیٹے کالو کی نظر پڑی۔ اس نے بھاگ کر اپنی ماں کو بتایا۔ مکار بڑھیا نے آ کر دیکھا کہ شکار غائب ہے تو سڑ پیٹ کر رہ گئی۔ دشمن بھاگ گیا، شکار ہاتھ سے نکل گیا، دولت ہمارے ہاتھوں میں آتے آتے نکل گئی۔ کالو نے کہا مگر یہ بدبخت نکل کیسے گیا؟ مکار عورت نے کہا یہ ضرور کسی ایسے اژدہے کی کارستانی ہے جسے ناگ نے حکم دے کر جنگل سے بلا لیا ہوگا اور اسے حکم دیا ہوگا کہ اپنے منہ سے نکلنے والی آگ سے جالی پگھلا دے۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ عورت پریشان ہو کر بولی، برا ابھی کہاں ہوا ہے، برا تو ابھی ہوگا۔ ناگ اور اس کے سانپ ہم سے بدلہ لینے آ رہے ہوں گے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے بھاگ جانا چاہیے۔ خانہ بدوش کالو گھبرا گیا۔ ہاں ہاں، ہمیں جلدی سے یہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ اس نے حکم دے دیا کہ سامان خیمے گاڑیوں پر لاد دو اور یہاں سے بھاگ چلو۔ خانہ بدوشوں نے دیکھتے دیکھتے خیمے اکھاڑ کر گاڑیوں پر لادے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر صبح ہوئی، ناگ سانپ کے ساتھ باہر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ سارے خانہ بدوش خیمے اکھاڑ کر رفو چکر ہو گئے ہیں۔ ناگ نے سانپ سے کہا تم میرے ساتھ آؤ۔ اژدہے نے کہا تم غار میں واپس چلے جاؤ، اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، باقی میں اور سانپ خود سنبھال لیں گے۔ عظیم دیوتا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے ادنا حکم پر مر مٹنا ہم سانپ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے عظیم ناگ کو 10 روز پنجرے میں بھوکا پیاسا باندھ رکھا ہے ہم ان سے انتقام لیں گے۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان سے اپنے دیوتا کا بدلہ لوں۔ آپ اسی غار میں ٹھہریں، میں خود ان سے جا کر نمٹتا ہوں۔ سانپ نے بھی اژدہے کی اس خیال کی تائید کی کہ ناگ کو ان کی بات ماننا پڑی، چنانچہ ناگ غار میں ڈھک گیا۔ اژدہے نے سانپ سے کہا، کالے سانپ، فوراً خانہ بدوشوں کا تعاقب کرو اور جہاں کہیں بھی ہوں انہیں روک کر ان کی مکار عورت اور کالو کو پکڑ کر یہاں حاضر کرو۔ یہ لو نقش سلیمانی، اسے اپنے ساتھ لیتے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ کالے سانپ نے نقش سلیمانی اپنے منہ میں رکھا اور خانہ بدوشوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ ابھی خانہ بدوش زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ کالے سانپ نے انہیں جان لیا۔ نقش سلیمانی سانپ نے منہ سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اب اس لال کو منہ میں لے کر وہ خانہ بدوشوں کے رستے میں جا کر بیٹھ گیا۔ خانہ بدوش وہاں سے گزرنے لگے تو مکار عورت کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے جو ایک سانپ کے منہ میں اس قدر قیمتی سرخ پتھر یعنی لال دیکھا تو جلدی سے گاڑی روک کر بولی، کالو، خدا نے ہماری سن لی ہے، اس سانپ نے لال کو پکڑ رکھا ہے، یہ ضرور کسی خفیہ خزانے پر بیٹھا ہوا ہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ کالو نے لال کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے خانہ بدوشوں کو حکم دیا کہ ایک جنگل میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ وہ سانپ کی طرف بڑھے۔ اب کالے سانپ نے جنگل میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ مکار عورت اور کالو نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کالا سانپ بڑا ہوشیار نکلا، وہ انہیں جنگل کے مختلف حصوں سے گھما پھرا کر دوسرے راستے سے اس غار کے آگے لے آیا جس میں اژدہا اور ناگ بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سانپ غار میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے نقش سلیمانی پھینک دیا اور کہا، میرے آقا، آپ کے دشمن غار کے باہر کھڑے ہیں۔ اژدہے نے کہا وہ خود بخود لال کی تلاش میں غار کے اندر آئیں گے۔ اژدہا غار میں چھپ گیا۔ کالا سانپ بھی ایک بل میں گھس گیا۔ اب وہاں صرف ناگ رہ گیا تھا۔ اس نے ایک کوے کا روپ بدلا اور غار میں سے نکل کر باہر ایک درخت پر بیٹھ کر مکار بڑھیا اور کالو کو دیکھنے لگا۔ دونوں خانہ بدوش کچھ دیر غار کے باہر کھڑے رہے، پھر غار میں داخل ہو گئے۔ دولت کے لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے، ناگ نے ایک بہت بڑے ہاتھی کا روپ بدلا اور اپنی سونڈ سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر غار کے منہ پر اس طرح سے رکھا کہ اندر سے کوئی انسان باہر نہ نکل سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ خود سانپ بن کر رینگتا ہوا اندر چلا گیا۔ غار میں داخل ہونے کے بعد جو مکار عورت اور کالو نے دیکھا کہ غار کا منہ بڑے سے پتھر سے بند کر دیا گیا تو وہ گھبرا کر پیچھے مڑے، مگر اب باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ غار کے آگے پہاڑ کا گرا ہوا پتھر تھا۔ مکار عورت نے کہا، کالو، ہمیں کسی سازش میں پھنسا دیا گیا ہے، اب ہمارا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ کالو نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس نے غصے میں آ کر چٹان کے پتھر کو لات ماری، مگر اس پر سے ایک معمولی سی کرچی بھی ٹوٹ کر نہ گری۔ اتنے میں ناگ انسانی شکل میں ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا سانپ تھا۔
اور دوسری طرف اژدہا اپنا منہ بیانہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے روبدار آواز میں کہا، مکار عورت، تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، میں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو یہاں بلایا ہے۔ اب تو اس غار میں بند رہے گی، تجھے ایک ہفتے کے لیے یہاں پانی اور پھل ملے گا۔ اس کے بعد تم دونوں 3 دن بھوکے پیاسے رہو گے اور پھر تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ مکار عورت نے گر گرا کر کہا، ناگ، ہم پر رحم کرو، ہم سے بھول ہو گئی تھی، اب ہم کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ ناگ نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے ساتھیوں کا فیصلہ ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر میرے ساتھی اجازت دے تو تمہیں معاف کر دوں گا، مگر میرے ساتھی کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے ان کے مقدس دیوتا کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے۔ مکار بڑھیا نے اژدہے کی طرف دیکھ کر کہا، اژدہا، تم ہمیں معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی۔ اژدہا اپنی زبان میں سے آگ کے شعلے نکال کر گویا ہوا، میں تمہیں ہلاک کر دینا چاہتا تھا، خبردار جو ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو۔ کالا سانپ اچھل کر کالو کے کندھے پر جا بیٹھا اور اپنا پھن اس کے چہرے کے آگے کر اپنی زبان بار بار نکالنے لگا۔ کالو کو پسینہ آ گیا، موت آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے گگیا کر کہا، منظور ہے، ہمیں یہ سزا منظور ہے، ہم 8 روز تک اس غار میں بند رہیں گے۔ ناگ نے کہا، وہ تو تم رہو گے ہی، کیونکہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، میں جنگل کے ایک ہاتھی کو حکم دے جاؤں گا کہ وہ 10 روز کے بعد اس کے منہ پر سے پتھر کو ہٹا دے۔ اب میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر ناگ سانپ کی شکل بدلی اور رینگتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے دوبارہ ہاتھی کی شکل اختیار کر لی اور جنگل کی طرف چنگاڑا۔ اس کی چنگار سن کر جنگل سے ایک موزور ہتھنی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور محبت سے سونڈ ہلانے لگی۔ ہاتھی نے کہا، اے ہتھنی، میں ایک ضروری کام سے دوسرے جنگل میں جا رہا ہوں، میرا ایک دشمن اس غار میں ہے، تم میرا ایک کام کرنا، آج سے ٹھیک 10 روز بعد اس غار کے منہ پر جو پتھر پڑا ہے اسے اپنی سونڈ پر سے پرے ہٹا دینا۔ ہتھنی نے سونڈ اٹھا کر کہا، ہاتھی، تم جیسا کہتے ہو ویسے ہی کروں گی، کیا تم 10 روز بعد واپس آ جاؤ گے؟ ہتھنی بڑی خوش ہوئی اور وعدہ کرنے کے بعد واپس جنگل میں چلے گئی۔ اس کے جاتے ہی ناگ نے ہاتھی کا روپ تبدیل کیا اور پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ وہ وہاں سے سیدھا بندرگاہ پر آیا کہ معلوم کرے ان کا جہاز چلا گیا ہے یا نہیں۔ وہاں اگر پتہ چلا کہ جہاز کو رخصت ہوئے 4 روز گزر گئے ہیں۔ ناگ کو بڑا افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ پتہ چلا کہ اگلا جہاز 1 ہفتے کے بعد سفر پر روانہ ہوگا۔ ناگ یہ سن کر شہر کی سرائے کی تلاش میں چل پڑا کہ کسی جگہ آرام کیا جائے اور 6 روز گزارے جائیں۔ ایک سرائے میں اسے کوٹھری مل گئی۔ ناگ کے کپڑے خراب ہو چکے تھے اور اس کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اسے کپڑوں اور پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ سرائے کے کمرے میں بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کی اور دیکھا کہ زمین میں کہاں کہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ساری زمین خالی پڑی تھی۔ اب اسے اس جگہ کا خیال آیا جہاں خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگا رکھا تھا۔ وہ جلدی پر وہاں آ گیا، رات کا وقت تھا، اندھیرا چاروں طرف تھا۔ ناگ نے سانپ کا روپ بدلا اور ایک جگہ سوراخ میں سے زمین کے اندر گھس گیا۔ خزانہ اسی جگہ زمین کے اندر موجود تھا۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا خزانہ تھا جس نے مرنے سے پہلے اسے وہاں دفن کر دیا تھا۔ اس خزانے پر ایک سفید سانپ پہرا دیتا تھا۔ جو ہی ناگ سانپ کی شکل میں خزانے کے صندوق کے پاس پہنچا، سفید سانپ نے چونک کر اسے دیکھا اور اس پر خوف طاری ہو گیا۔ جلدی سے خزانے کے صندوق پر سے اترا اور زمین پر گردن رکھ دی اور کہا، عظیم دیوتا، مقدس ناگ، آپ نے میرے غریب خانے پر تشریف لانے کی زحمت کیسے گوارا کی؟ مجھے حکم دیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ ناگ نے کہا کہ ضرورت ہی ایسی اچانک آ پڑی کہ ہمیں خود آنا پڑا، ہمیں خزانے میں سے کچھ دولت چاہیے۔ سفید سانپ نے کہا، یہ سارا خزانہ آپ کا ہے عظیم دیوتا، آپ حکم کریں تو میں سارے کا سارا خزانہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ناگ نے کہا، نہیں، ہمیں سارے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے ہمیں صرف سونے کے چند ٹکڑے چاہیے، یہ ٹکڑے لے کر زمین سے باہر آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سفید سانپ نے تعظیماً جا کر کہا، جو حکم میرے دیوتا۔ ناگ رینگتا ہوا باہر زمین پر آ گیا، باہر آتے ہی اس نے جون بدل لی اور پھر سے انسان بن گیا۔ یہ ایک کچی سڑک تھی جس کے دونوں جانب درختوں کے جھنڈ تھے۔ ناگ ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، یہاں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر میں چاند نکل آیا جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں کچی سڑک صاف نظر آنے لگی تھی۔ اتنے میں سفید سانپ زمین پر سے باہر آیا، اس نے سونے کی 6-7 ڈلیاں ناگ کے قدموں میں ڈال دی۔ آپ حکم کریں تو میں یاقوت اور جواہرات بھی لے کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ناگ نے کہا، نہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی یہ ڈلیاں کافی ہیں، ان کے عوض میں پونڈ وغیرہ خرید لوں گا۔ اب سفید سانپ نے گردن جھکا کر کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکا۔ یہ کہہ کر سفید سانپ واپس زمین کے اندر چلا گیا۔
नाग ने सोने की डलियां उठाकर जेब में रखी और वापस सराय की तरफ चल पड़ा। अभी वो कच्ची सड़क से जरा दूर दरख्तों से गुजर रहा था कि अचानक उसे 3 घुड़सवारों ने घेर लिया और बंदूकें निकालकर बोले, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? ये इस इलाके का खतरनाक डाकू मार्को था और 3 इसके साथी थे। नाग ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, अपनी सराय में वापस जा रहा हूँ। मार्को बोला, तुम इधर क्या करने आए थे? इसका जवाब तसल्ली बख्श तौर पर नाग ना दे सका। मार्को डाकू ने कहा, इसकी तलाशी लो। ये बात खतरनाक थी क्योंकि नाग के पास तो सोने की 6 डलियां थी। अभी नाग अपने जुर्म बदलने के बारे में सोच ही रहा था कि डाकुओं ने बंदूक उसके सीने पर लगा दी और मार्को ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। तलाशी लेते ही नाग की जेब से सोने की 6 डलियां बरामद हुई। सोने की 6 डलियां देखकर डाकू मार्को का चेहरा खिल उठा। सोना, सोने की डलियां, खूब खूब शिकार हाथ लगा। हमें इस वक्त इनकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने नाग की पीठ पर लात मारकर कहा, चलो भाग चलो, वापस जंगल में चलो, और घोड़े पर बैठकर वहां से फरार हो गए। नाग उनके घोड़े को देखता रह गया। सोने की डलियां भी गई और मार भी खाई। इसके नाम को बड़ा सख्त सदमा था कि मार्को ने उसे लात क्यों मारी। किसी ने आज तक नाग को यूं बेइज्जती नहीं की थी। उसे बड़ा सख्त गुस्सा आया। उसने मार्को डाकू से बदला लेने की कसम खाई और 1 सेकंड के अंदर अंदर अकाब का रूप बदलकर उड़ना शुरू कर दिया। अकाब बनकर उसने उनके पीछा करना शुरू किया। उड़ते उड़ते वो तीनों भागते हुए डाकुओं के सरों के ऊपर आ गया। अंधेरी रात में डाकू भी भागे जा रहे थे। उनके सड़क पर अकाब यानी नाग भी उड़ता हुआ चला जा रहा था। काफी दूर भागने के बाद डाकू खुश्क बंजर पहाड़ियों के करीब आ गए। यहाँ वो एक पहाड़ी की तुरबत में घूम गए। नाग भी अकाब की शक्ल में उड़ता उड़ता उधर को मुड़ गया। डाकू मार्को ने महसूस किया कि अंधेरे में कोई बड़ा तेज रफ्तार परिंदा कभी कभी उनके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन उसने कभी ख्याल न किया। सोचा कि कोई अकाब वगैरह होगा। डाकू एक चट्टान के पहलू में से होकर कुएं में दाखिल हो गया। ये डाकू की रिहाइश थी जो पत्थरों, चट्टानों और गाड़ में बनी हुई थी। अकाब बाहर चट्टान के ऊपर बैठ गया। रात खत्म हो गई, दिन निकल आया। अब नाग ने सोचा कि इन लोगों से अपना सोना वापस लेना चाहिए, मगर कैसे? वो मार्को से बदला लेना चाहता था अपनी बेइज्जती का। शाम का रूप बदलकर रेंगता हुआ चट्टान पर से उतरा और पत्थरों में से रेंगता गाड़ में घुस गया। ये गाड़ काफी चौड़ी थी और इसकी छत छोटी छोटी जगह से फटी हुई थी, जहां से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने देखा कि बाएं जानिब डाकू के तीनों घोड़े बंधे हुए हैं और जरा पड़े 3 डाकू सो रहे हैं। सिर्फ एक डाकू तलवार उठाए पहरा दे रहा है। नाग रेंगता हुआ घोड़े के करीब से गुजरा तो एक घोड़ा हिनहिनाने लगा। इस पर पहरेदार डाकू ने चौंक कर देखा और तलवार लेकर भागता हुआ घोड़े के पास आया, मगर वहां कोई भी नहीं था। दाएं बाएं देखा और वापस पलटा। रास्ते में पत्थरों के पास नाग सांप की शक्ल में उसका इंतजार कर रहा था। जो ही वो करीब से गुजरा, सांप ने उछलकर उसकी पिंडली पर डस दिया। नाग के जहर में सबसे बड़ी खूबी यह थी कि ये दुश्मन का गला पकड़ लेता था और वो जरा सा भी नहीं बोल सकता था। यही हाल डाकू का हुआ। सांप के जहर के अंदर दाखिल होते ही उसका गला एकदम से खुश्क हो गया। उसने सांप को भागते देख लिया था। उसने चीख मारी मगर कोई आवाज ना निकली। तलवार लेकर सांप के पीछे दौड़ने की कोशिश भी ना कर सका। बस उसके 1 ही मिनट के बाद डाकू जमीन पर औंधा गिरा था और मार चुका था। उसके जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर एक डाकू की आंख खुल गई। वो भागकर उस तरफ आया। नाग ने उसे भी डस कर हलाक कर दिया। वो गिरा तो इसके गिरने की आवाज सुनकर तीसरा डाकू उठ कर आया। नाग ने उसे भी गिरा दिया। अब बाकी एक डाकू और एक और डाकू रह गया था। वो अभी तक सो रहे थे। सांप रेंगता हुआ डाकुओं के पास पहुंचा। उसने बड़े आराम से एक इंसान का रूप बदला और मार्को को जगाकर कहा, उठ बदनसीब इंसान। मार्को हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या देखता है कि वही आदमी जिसको उसने मारकर सोने की डलियां लूट ली थी, दोनों हाथों में बंदूक थाने उसके सामने बैठा है। उसके सारे साथी जमीन पर मरे पड़े हैं। डाकू मार्को घबरा गया। तुम? हाँ मैं, नाग ने कहा। मेरा सोना कहाँ है? अब भी तुम मुझे मेरी इमानत वापस ना करोगे, जबकि तुम्हारे साथी डाकू हलाक कर दिए गए हैं। मैं तुम्हारा सोना तुम्हें वापस दे देता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं। सोना वापस करो, यहाँ से भाग जाओ। मार्को ने जेब से सोने की डलियां निकालकर नाग के हवाले कर दी। नाग ने डलियां कमीज के अंदर रखी और मार्को को ठोकर मारकर बोला, उठकर यहाँ से सीधे मगरिब मगरिब की तरफ भाग जाओ, जल्दी करो।
مار کو اٹھا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ ناگ نے پیچھے سے بندوق چلا دی۔ وہ گرا اور تڑپنے لگا۔ میں نے تمہیں اسی لیے ختم کر دیا کہ تم کسی دوسرے غریب آدمی پر ہاتھ نہ اٹھا سکو۔ اس کام سے فارغ ہو کر ناگ سیدھا اپنی سرائے میں واپس آ گیا۔ دوسرے روز وہ شہر کے صرافہ بازار میں سونے کی ڈلیاں فروخت کرنے چلا گیا۔ اس بازار میں سونے کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ایک دکان پر اس نے ایک یہودی کو سونے کی عوض پونڈ دیتے دیکھا تو رک گیا۔ یہودی بدتمیز تھا، اس نے ناگ کو دیکھا تو دتکار کر کہا، یہاں کیوں کھڑے ہو، چلو چلتے پھرتے نظر آؤ۔ ناگ نے کہا، میں کچھ سونا فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی نفرت سے بولا، شکل سے تو مجھے تم کوئی اٹھائی گرم نظر آتے ہو، تمہارے پاس سونا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ناگ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یہودی نے اپنے ہٹے کٹے حبشی نوکر سے کہا، ذرا اسے اٹھا کر دوسری طرف پھینک دو۔ حبشی پورا دیو کا دیو تھا، اس نے آگے بڑھ کر ناگ کو اٹھایا اور سامنے گھاس کے ڈھیر پر گرا دیا، نہیں تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ ناگ کو یہودی اور اس کمینے حبشی پر سخت طیش آیا۔ اس نے سوچا کہ ان لوگوں کو ذرا اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہیے۔ اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے اور یہودی سے کہا کہ اگر میں تمہیں سونا دکھا دوں تو کیا تمہیں اعتبار آ جائے گا؟ یہودی ہنسا، ارے جا، تو مجھے شکل سے کوئی اور چور چکا لگتا ہے، بھاگتا ہے یا حبشی سے کہہ کر تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ ناگ نے جیب سے سونے کی ڈلیاں نکال کر یہودی کے آگے کر دی۔ یہ سونا بے حد خالص سونا تھا اور بے حد قیمتی تھا۔ یہودی پہلی نظر میں اسے پہچان گیا کہ ہاں، مال اصل اور بہت قیمتی ہے۔ اس نے سونے کی ڈلیاں قابو میں کر لی اور ناگ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے باندھ دیا اور کہا، ڈاکو کے بچے، سچ بتا، اتنا قیمتی سونا تو نے کہاں سے چوری کیا ہے؟ جلدی بتا، نہیں تو ابھی تمہیں کوتوال کے حوالے کر دوں گا۔ ناگ پریشان ہو گیا کہ یہ بدبخت شخص تو خامخواہ اپنی موت کو آوازیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا، بھائی، یہ میرا اپنا سونا ہے، میں نے کہیں سے چوری نہیں کیا۔ یہودی نے ناگ کے سر پر ایک تھپڑ مار کر کہا، ارے اٹھائی گیرے، تیرے پاس سونا کہاں سے آ گیا؟ تیرے تو پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹا ہوا جوتا ہے۔ یہودی نے حبشی سے کہا، اسے پکڑ کر دکان کے اندر بند کر دو، ابھی کوتوال کو بلا کر اسے قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ حبشی نے ناگ کی مشقیں کس دی اور اندر ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہو گیا۔ ناگ کا سونا بھی گیا اور وہ قید میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ بالکل پریشانی تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس بددیانت یہودی دکاندار کی موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، مگر وہ انتظار کرتا رہا، شاید یہ شخص اب بھی سیدھی راہ پر آ جائے اور اسے اس کا سونا واپس کر دے۔ ناگ نے آج تک سوائے چوروں، ڈاکوؤں اور ظالموں اور قاتلوں کے اور کسی کو قتل نہیں کیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ یہودی کا آخری وقت آن پہنچا ہے، وہ ضرور ظالم یا قاتل تھا۔ ناگ خاموشی سے دکان کے پیچھے کمرے میں بیٹھا رہا، وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب بازار بند ہو گیا تو یہودی اپنے حبشی غلام کے ساتھ اندر آ گیا۔ اب بتا، تو نے یہ خالی سونا کہاں سے چرایا ہے؟ کیا وہاں اس طرح کا اور بھی سونا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں وہاں لے چل، یا خود وہاں سے سارا سونا چوری کر کر میرے پاس لے آ۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہودی لالچی اور بددیانت ہے اور اس سے چوری ڈاکے کا کام کروانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، احمق اور لالچی یہودی، میری رسیاں کھول دے اور سونا واپس کر دے، یا اس کے عوض مجھے نقدی دے دے تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور تیری بھی جان بخش دوں۔ یہودی نے حبشی کو اشارہ کیا، زمرد، ذرا اس کے ہوش تو ٹھکانے کرو، یہ اس طرح سے نہیں مانے گا۔ حبشی نے آگے بڑھ کر ناگ کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ مار ناگ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، رک جاؤ بد نصیب انسان، میں تجھے خبردار کرتا ہوں، پھر نہ کہنا کہ میں نے تجھے بتایا نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور تو بھی سن لے اے یہودی، تو یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکے گا۔ یہودی کہکے لگانے لگا، بھلا انہیں ناگ کی دھمکیوں کا کیوں کر یقین آ سکتا تھا؟ وہ تو اسے ایک مفلس بھکاری سمجھ رہے تھے جس نے کسی کے ہاتھ سے سونا چوری کر لیا تھا۔ یہودی نے کہکا لگا کر کہا، زمرد، ذرا دو ہاتھ دکھا دو اسے۔ زمرد نے لاتوں سے بھی ناگ کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ناگ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دوسرے لمحے یہودی اور حبشی دیوار سے لگے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے مفلس بھکاری کی جگہ ایک خونخوار، دانتوں اور بھیانک چہرے والا شیر منہ کھولے کھڑا انہیں اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یہودی اور حبشی کی زبانیں بند ہو گئی تھیں، ان کے رنگ زرد تھے، جسم پسینے میں شرابور اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ زور سے چیخ بھی مار سکے۔
شیر بڑے آرام سے اپنا زبردست سر ہلاتا ہوا یہودی اور حبشی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر تیز نوکوں والا پنجہ حبشی کی گردن میں پیوست کر دیا۔ حبشی کی چیخ نکل گئی۔ یہودی باہر کو بھاگنے لگا تو شیر نے دوسرا پنجہ مار کر اسے بھی گرا دیا۔ ناگ نے اب سانپ کا روپ بدل لیا۔ حبشی اور یہودی نے کپ کپاتی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پہلے شیر کھڑا تھا اب ایک بہت بڑا سانپ پن پھیلائے ان کے سامنے پنکاڑے مار رہا ہے۔ حبشی نے باہر کو کھسکنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سانپ نے لپک کر اسے ڈس دیا۔ حبشی زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم نیلا پڑ گیا، اس کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یہودی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصور معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارا غلام رہوں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو، ترس کھاؤ۔ ناگ کو جانے کیوں بچوں کا سن کر رحم آ گیا، اس نے سانپ کی شکل چھوڑ دی اور پھر سے انسانی شکل میں آ گیا۔ یہودی سجدے میں گرا پڑا رہا، تم دیوتا ہو، مجھے معاف کر دو۔ ناگ نے کہا، اس حبشی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے اس کے ظلم کی سزا مل گئی، اب تم باہر دکان پر چلو اور مجھ سے بات کرو۔ دکان پر آ کر یہودی ادب سے بیٹھ گیا اور بولا، حضور آپ سونا بھی رکھیں اور جس قدر رقم چاہے مجھ سے لے لیں۔ ناگ نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں کوئی فقیر نہیں ہوں اور پھر میں تمہارا احسان نہیں لینا چاہتا، میں اپنے سونے کا معاوضہ چاہتا ہوں، میرے سونے کے عوض جس قدر نقدی حساب کے ساتھ بنتی ہے وہ مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا، جتنا سونا آپ نے مجھے دیا ہے اس کے حساب سے آپ کے 10,000 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ 10,000 پاؤنڈ یعنی 3 لاکھ روپے آج سے 100 برس پہلے بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی رقم کی ناگ کو ضرورت بھی نہیں تھی مگر وہ یہودی کے پاس بھی اپنی دولت نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے 2.5 لاکھ روپیہ یعنی 10,000 پاؤنڈ تھیلی میں ڈال کر دے دو۔ یہودی نے ساری رقم تھیلی میں ڈال کر ناگ کے حوالے کر دی۔ ناگ سے اتنی رقم اٹھائی نہیں جا رہی تھی، اس نے ایک مزدور کے سر پر تھیلی رکھوائی اور سرائے میں آ گیا۔ دوسرے روزوں سے سرائے کی کوٹری کو تالا لگایا اور شہر سے باہر غریب بستی میں آ کر گھومنے پھرنے لگا۔ سارا دن وہ غریبوں لوگوں کے گھروں کے باہر گھومتا رہا۔ رات کو اس نے تھیلی اپنے سر پر رکھی اور غریب لوگوں کے گھروں کے دروازوں میں سے اندر پاؤنڈ پھینکنے شروع کر دیے۔ اس نے صرف 1,000 پاؤنڈ اپنے پاس رکھے اور باقی 9,000 پاؤنڈ غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر دیے۔ ظاہر ہے جب صبح اٹھ کر غریبوں نے اپنے مکانوں میں دولت دیکھی ہوگی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا ہوگا۔ 1,000 پاؤنڈ سے ناگ نے اپنے لیے بہترین انگریزی لباس خریدا، کپڑے، ہیٹ، چھڑی، سوٹ کیس اور لمبا کوٹ وغیرہ خریدا۔ ایک ہلکا سوٹ اسی وقت پہن لیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ ٹکٹ وہ پہلے ہی خرید چکا تھا۔ یہ ٹکٹ اس نے جہاز کی فرسٹ کلاس کی خریدی تھی۔ جہاز اسی روز شام کے وقت جبل الٹر کی بندرگاہ سے ولایت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ماریا بھی ولایت جانے والے جہاز پر سوار تھی۔ اس کا جہاز ولایت کی بندرگاہ پر پہنچنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ بندرگاہ ولایت پر اتریں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ذرا امبر کی بھی خبر لیں کہ وہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امبر ماہی گیروں کی بستی میں آرام کر رہا تھا۔ جب وہاں رہتے رہتے وہ تھک گیا اور ماریا اور ناگ کی یاد اسے ستانے لگی تو ایک روز اس نے ماہی گیروں کو الوداع کہا اور کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ شہر کی طرف چل پڑا۔ گھاٹ پر اتر کر امبر سیدھا ایک قریبی سرائے میں گیا۔ یہاں باہر سے آئے ہوئے کئی مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ امبر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اشرفیہ کب کی ختم ہو چکی تھی۔ روپے پیسے کے بغیر وہ اس شہر میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ روپیہ کہاں سے پیدا کرے۔ وہ محنت مزدوری کر کر ہی کچھ پیسے کمانا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا بندرگاہ پر آ گیا۔ یہاں ایک جہاز پر سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ امبر ایک آدمی سے ملا جس نے اسے جہاز سے سامان اتارنے کے کام پر لگا دیا۔ امبر کے لیے سامان اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، چاہے وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی سی کانٹ اٹھا کر سر پر رکھی اور بڑے اطمینان سے لے کر نیچے ہو گیا۔ دوسرے مزدور اسے حیرانی سے تکنے لگے۔ اتفاق سے جہاز کا کپتان بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ امبر کے پاس آ کر بولا، تم انسان ہو یا کوئی جن؟ امبر نے کہا، میں انسان ہوں، ابھی جن نہیں بنا۔ پھر تم نے اتنے زیادہ وزن اکیلے کیسے اٹھا لیا جبکہ مزدور مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے؟ امبر نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہوں، آزما کر دیکھ لے۔ کپتان نے کہا، پھر ضرور تمہارے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے، چلو میرے ساتھ آؤ اور لنگر کی مشین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دو۔ امبر کپتان کے ساتھ جہاز کے عرصے پر اسی جگہ آ گیا جہاں لنگر کی باری بھرکم مشینیں پڑی تھیں۔ یہ بہت بڑی مشین تھی اور ناممکن بات تھی کہ 10 آدمی مل کر بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتے۔ امبر نے ایک لمحے کے لیے مشین کو دھکا دیکھا، پھر بڑے آرام سے ایک ہاتھ نیچے اور دوسرا ہاتھ اوپر ڈال کر اسے اٹھایا اور حیرت زدہ کپتان دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اسے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا۔ سارے لوگ دم بخود رہ گئے۔
کپتان سمجھ گیا کہ یہ غیر معمولی نوجوان ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کیبن میں لے گیا، اسے کھانا کھلایا، ٹھنڈا شربت پلایا اور کہا اگر تم میرے جہاز پر ملازم ہو جاؤ تو میں تمہیں تنخواہ مہینے کی بھی دوں گا اور کھانا پینا وردی بھی مفت ملے گی۔ امبر نے کہا آپ کا جہاز کہاں جا رہا ہے؟ کپتان نے کہا میرا جہاز کچھ دنوں کے بعد ولایت جانے والا ہے۔ امبر بولا میں ولایت نہیں جا سکتا، ہاں جتنے روز جہاز یہاں کھڑا ہے وہ ملازمت کر لوں گا۔ کپتان نے امبر کو نوکر رکھ لیا۔ امبر کو نئے کپڑے مل گئے، اسے رات کو ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اس نے سوچا اتنے روز سکون سے شہر میں چل پھر کر وہ ناگ اور ماریا کو تلاش کر لے گا۔ وہ صبح سے شام تک جہاز پر کام کرتا، شام کو کھانا کھا کر شہر میں گھومنے پھرنے چلا جاتا۔ ایک روز وہ پھرتا پھراتا ایک پرانے مندر کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھا، ایک گھوڑا سپاہی ایک ادیر عمر پجاری کو گونسوں اور لاتوں سے مار رہا ہے۔ پجاری ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، قاتل میرے مندر میں نہیں ٹھہرا تھا۔ گھوڑا سپاہی سے گھسیٹتا ہوا مندر کے اندر لے گیا۔ امبر کو بیچارے بوڑھے پجاری پر بڑا ترس آیا کیونکہ گھوڑا سپاہی اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ امبر بھی مندر کے اندر آ گیا، یہاں مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی میں گھوڑے نے پجاری کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور ہنٹروں سے اسے پیٹنے لگا۔ بتا قاتل کہاں ہے؟ ہمارے سپاہی اور سارجنٹ کہاں گم ہو گئے؟ کیا تو نے انہیں قتل کر دیا ہے؟ پجاری یہی کہے جا رہا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بے گناہ ہوں۔ گھوڑے نے زور سے ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ امبر یہ دردناک تماشا دیکھا نہ گیا، اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کے ہاتھ سے ہنٹر چھین کر پڑے پھینک دیا۔ گھوڑے کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ اس نوجوان کی اتنی جرأت کہ اس کے ہاتھ سے ہنٹر چھین لے۔ اس نے پستول نکال کر امبر کی طرف تان لیا۔ کون ہو تم بدبخت؟ امبر نے کہا میں اس پجاری کو بچانے آیا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بوڑھے آدمی پر ظلم کرنا نہیں چاہیے؟ اگر تم نے اسے آزاد نہ کیا تو تمہاری جان کی خیر نہیں ہے۔ گھوڑا سپاہی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو ہاتھ میں پستول دے کر بھی خوفزدہ نہیں، الٹا مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے پستول لہرا کر کہا میں 1 2 3 کہوں گا، اگر تم مندر سے باہر نہ نکلے تو میں گولی چلا دوں گا۔ امبر نے سینہ تان کر کہا بے شک گولی چلا کر بھی دیکھ لو، لیکن یاد رکھو گولی چلانے کے بعد تم میرے انتقام سے نہ بچ سکو گے۔ مندر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہاں سوائے ان تینوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ گھوڑا سپاہی طنز بڑی ہنسی ہنسا، کالے ہندوستانی کتے، مجھے تمہیں ہلاک کرنا ہی پڑے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اس ملک پر گھوڑوں کی حکومت ہے؟ امبر غصے میں آ گیا، وہ سرخ ہو گیا غصے سے، مگر وہ گھوڑا سپاہی کو حملہ کرنے کا موقع ضرور دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ گھوڑے سپاہی کی طرف غصے سے گھور کر کہا تم نے ثابت کر دیا کہ تم اچھے خاندان کی اولاد نہیں ہو، چلاؤ گولی، اپنے دل کا ارمان بھی پورا کر لو۔ گھوڑے سپاہی نے پستول کا نشانہ باندھ کر کہا 1 2 3۔ امبر اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ پجاری نے گڑ گڑا کر کہا بیٹے میری خاطر اپنی جان سے ہاتھ نہ دو، بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے مرنے دو، میں بوڑھا ہوں۔ امبر نے کہا بابا تم خاموش رہو۔ پھر اس نے گھوڑے سپاہی کو للکارا چلاؤ گولی احمق فرنگی۔ گھوڑے نے پستول چلا دیا، دھماکہ ہوا، بارود کا دھواں اٹھا۔ گھوڑے کا خیال تھا بلکہ اسے یقین تھا کہ امبر خون میں لت پت ہو کر فرش پر تڑپ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ امبر اپنی جگہ پر صحیح سلامت کھڑا تھا اور پستول کی گولیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ گھوڑے سپاہی نے سوچا کہ نشانہ شاید خطا ہو گیا ہے، اس نے دوبارہ پستول بڑھ کر چلا دیا۔ اس بار بھی امبر کا بال تک نہ بھیگا ہوا اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا۔ اب تو گھوڑے سپاہی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پجاری بھی ششدر تھا، وہ یہی سمجھ گیا کہ یہ گنگا میاں نے اپنا کوئی اوتار اس کی جان بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے جھک کر امبر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جے گنگا میاں کی جے۔ امبر نے گھوڑے سپاہی کے ہاتھ سے پستول چھین کر پڑے پھینک دیا اور اس کی گردن دبوچ کر کہا اب میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم ظالم ہو، جانے تم نے کتنے بے گناہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ گھوڑا سپاہی دہشت زدہ ہو گیا۔ امبر نے اس کی گردن کو زور سے جھٹکا دیا اور اس کی گردن کا منکر ٹوٹ گیا اور وہ گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دم توڑ دیا۔ پجاری نے سجدہ کیا، جے ہو گنگا میاں، جے ہو بابا، نہ میں گنگا میاں ہوں نہ گنگا میاں کا کوئی اوتار ہوں، میں ایک انسان ہوں لیکن دوسرے انسانوں سے زیادہ مختلف ہوں۔ لیکن تم ایسا کرو کہ اس گھوڑے کی لاش کو چھپانے کا انتظام کرو، نہیں تو پولیس آ کے تمہیں گرفتار کر لے گی۔ کیا یہاں کوئی تہہ خانہ ہے؟ پجاری نے کہا ہاں، ایک تہہ خانے میں موجود ہے۔ پجاری نے امبر کو تہہ خانہ دکھایا۔ امبر نے گھوڑے کی لاش تہہ خانے میں گڑھا کھود کر بھر دی۔ گڑھا کھودتے ہوئے امبر نے دیکھا کہ وہاں پہلے ہی لاشیں دفن تھیں۔ اس نے پجاری سے ان لاشوں کے متعلق سوال کیا اور پوچھا بابا کیا یہاں پہلے کوئی قبرستان تھا؟ پجاری ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، آپ سے کون سی چیز اچھی ہے، لیکن میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں گرو دیو،
یہاں پر ایک شخص گنگا میاں کے ہی روپ میں یہاں آیا تھا۔ آرے اس نے ان ظالم سپاہیوں کے چنگل سے میرے اور اپنے ایک سرفروش دوست کی جان بچائی تھی اور انہیں زمین میں دفن کر دیا تھا۔ امبر کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کون شخص تھا؟ پجاری نے کہا نوجوان تھا، آنکھیں سرخ تھی اور ان میں بڑی کشش تھی۔ امبر اچھل پڑا، اس کا نام ناگ تو نہیں تھا؟ ہاں گرودیو ناگ ہی، اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی تلاش میں تو مارا مارا پھر رہا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وہ کہاں چلا گیا؟ پجاری نے کہا گرو مہاراج، ناگ آخری بار مجھے اس مندر میں چھوڑ کر بندرگاہ کی جانب یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی امبر اور بہن ماریا کی تلاش میں ولایت کا سفر کر رہا ہے۔ امبر بیٹھ گیا۔ میں ہی امبر ہوں، ناگ اور ماریا کا بھائی۔ ہم تینوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بچھڑ چکے ہیں اور ایک دوسرے کی تلاش میں ہیں۔ اچھا ہوا کہ کم از کم مجھے ناگ کے بارے میں تو پتا چلا، وہ کہاں ہے۔ میں بھی اب ولایت کا سفر کروں گا، اسے وہاں جا کر تلاش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ماریا بہن بھی وہیں ہوگی۔ امبر پجاری سے رخصت ہو کر جہاز پر آ گیا اور سیدھا کپتان کے کیبن میں گیا۔ کپتان آرام کر رہا تھا۔ امبر کو دیکھ کر بولا کہو نوجوان، کیسے آنا ہوا؟ امبر نے کہا صاحب، میں آپ کے ساتھ ولایت جانے کو تیار ہوں۔ کپتان خوش ہو کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اب تم نے کیسے ارادہ کر لیا؟ امبر نے کہا صاحب، میرا یہاں دل نہیں لگتا، سوچا کہ ولایت جا کر کچھ سکون ملے، اور پھر یہاں کاروبار بھی نہیں ہے، کیا آپ مجھے ولایت لے چلیں گے؟ کپتان مسکرا کر کہنے لگا کیوں نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تم میرے ساتھ ولایت جاؤ گے۔ کپتان کا ارادہ ولایت جا کر امبر سے بڑا کام لینے کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ولایت جا کر امبر کی نمائش لگائے، اس کی طاقت کا مظاہرہ لوگوں کو دکھائے اور دولت کمائے، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی میں امبر جتنا طاقتور نوجوان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بات طے ہوگی۔ اب امبر بےتابی سے جہاز کے چلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر ہفتہ گزر گیا اور جہاز نے سمندر میں ولایت جانے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس جہاز میں کپتان کا ایک جانی دشمن اپنے ساتھی کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ ان کے دونوں آدمیوں کا مقصد یہ تھا کہ جب جہاز کھلے سمندر میں پہنچے تو کپتان کو اس کی قتل کر کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی جائے۔ اس خوفناک کام پر ان دونوں کو کپتان کے ایک انگریز رشتہ دار نے لگایا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بڑی رقم طے تھی۔ کپتان کا سنگ دل رشتہ دار جائیداد کی خاطر کپتان کو رستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ کپتان سیدھا سادہ انسان تھا، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ جہاز میں اس کے قاتل بھی عام مسافروں کے بیس میں سفر کر رہے ہیں۔ امبر کو بھی اس خونی سازشوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ جہاز کو بندرگاہ سے روانہ ہوئے 2 روز گزر چکے تھے۔ اب وہ کھلے سمندر میں تھے۔ شام کے وقت امبر جہاز کے کپتان کے ساتھ عرشے کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ولایت کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کپتان نے جمائی لے کر کہا امبر میاں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے چلا۔ کپتان اٹھ کر نیچے اپنے کیبن میں سونے چلا گیا۔ امبر کچھ دیر عرشے پر بیٹھا ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھاتا رہا۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے، سمندر پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جہاز آہستہ آہستہ سے ڈولتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ امبر کا دل چاہا، چائے کے پیالے کو پینے کو چاہا۔ وہ عرشے سے اٹھ کر نیچے جہاز کی کینٹین میں آ گیا۔ جہاز کی کینٹین پر زیادہ لوگ نہیں تھے، چند ایک مسافر یہاں وہاں بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ ایک طرف دونوں نوجوان میز پر سر جوڑ کر بیٹھے آپس میں کسر پسر کر رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے۔ یہی وہ قاتل تھے جو جہاز کے کپتان کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ امبر نے ان پر کوئی توجہ نہ دی اور ان کے قریب ہی میز پر بیٹھ کر چائے پینے اور ناگ اور ماریا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے پوری امید تھی کہ ولایت میں وہ اپنے بھائی بہن سے ضرور مل سکے گا۔ اچانک تیز کانوں میں ان دونوں کی باتوں کی آواز پڑنا شروع ہو گئی۔ ایک کہہ رہا تھا آج کی رات ٹھیک رہے گی، دوسرا بولا نہیں، کل رات کو کام کریں گے، جہاز کو ابھی اور زیادہ کھلے سمندر میں جا لینے دو۔ امبر کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ لوگ کھلے سمندر میں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ذرا قریب ہو گیا۔ اس دوران میں دونوں قاتل خاموش ہو گئے تھے۔ خاموشی سے انہوں نے امبر کو دیکھا اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن اب امبر یہ معلوم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ لوگ کس لیے سفر کر رہے ہیں اور یہ کھلے سمندر میں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی چپکے سے اٹھ کر ان قاتلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں قاتل راہداری سے گزر کر ایک کیبن میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ امبر کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ کیبن کے عقب میں ایک گول روشن دان سا بنا ہوا تھا۔ وہ کیبن کے عقب میں آ گیا۔ ایک سٹول پر چڑھ کر اس نے گول شیشے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر دونوں قاتل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا میری بات مانو تو آج کی رات سے اچھا موقع اور کوئی کبھی نہیں ملے گا۔ موسم خراب ہو رہا ہے، لہروں میں طوفان کے آثار ہیں، اس کام سے ہم جتنی جلدی فارغ ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔
دوسرا کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے جہاز کے کپتان کا کیبن کھلا ہوگا یا نہیں؟ پہلا قاتل بولا یہ معمولی بات ہے، میں ہر قسم کے دروازے کی چابی کھول سکتا ہوں۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم آج رات ہی کپتان کا کام تمام کر دیں گے۔ امبر چونک پڑا، ہائے تو کیا یہ لوگ بیچارے کپتان کو قتل کرنے کی کھچڑی پکا رہے ہیں؟ کھچڑی کیا پکا رہے ہیں، بلکہ وہ تو آج رات اسے قتل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے قاتل نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، کس کم جہاں پاک ہو جائے گا، کپتان کو آج ہی رات قتل کر دیں گے تاکہ ہم 1,00,000 روپے کے انعام کے حقدار ہو سکے۔ امبر وہاں سے نکل کر سیدھا کپتان کے کیبن میں آ گیا۔ اس نے کپتان کو بتانا ضروری نہ سمجھا کیونکہ وہ قاتلوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اگر وہ کپتان کو بتا دیتا کہ 2 آدمی اسے قتل کرنے آ رہے ہیں تو کپتان ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سنی سنائی بات پر بھلا کیوں کر کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کپتان بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ امبر نے کہا آپ کو نیند آ رہی تھی اور ابھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ کپتان نے کہا امبر میاں آیا تو سونے کے لیے تھا لیکن بستر پر لیٹتے ہی نیند غائب ہو گئی۔ سوچا کہ کچھ مطالعہ کر لوں، شاید نیند آ جائے۔ مگر تم کدھر پھر رہے ہو؟ امبر بولا بس یوں ہی، میں بھی چکر لگاتا ادھر آ گیا، سوچا ذرا آپ سے باتیں ہی کر لوں۔ ضرور ضرور آؤ بیٹھو۔ کپتان نے کتاب پڑھے رکھ دی۔ امبر نے کہا نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے بستر میں شاید کھٹمل ہے، بری طرح کاٹتے ہیں، صبح ان کا بندوبست کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے کیبن میں ہی قلین پر سو جاؤں۔ کپتان نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، تم سو جاؤ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ امبر چپکے سے کونے میں قلین پر لیٹ گیا اور بولا لیجیے مجھے تو نیند آ گئی، اچھا شبہ بخیر۔ شبہ بخیر، کپتان نے کہا اور پھر سے کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ امبر نے جھوٹ موٹ نیند کا بہانہ کیا تھا، اسے تو آج کی رات خاص طور پر جاگتے رہنا تھا کیونکہ آج رات 2 قاتل کپتان کو قتل کرنے آ رہے تھے جن کی سازش سے امبر نے کپتان کو بچانا تھا اور قاتلوں کو گرفتار کروانا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا اور خطرناک گھڑی کا انتظار کرنے لگا۔ امبر قلین پر بڑے خالص انداز سے لیٹا تھا، اس کا منہ دروازے کی جانب تھا تاکہ وقت آنے پر وہ فوراً ہوشیار ہو سکے۔ رات گزرنے لگی، تھوڑی دیر بعد کپتان نے کتاب پڑھے رکھ دی اور ایک لمبی سی جمائی لے کر روشنی گل کر کر سو گیا۔ کچھ دیر تک کیبن میں خاموشی رہی، پھر اس کے کھراٹوں کی آواز آنے لگی۔ امبر نے جب دیکھا ہے کپتان گہری نیند سو گیا ہے تو وہ قلین پر سے اٹھا، اس نے دروازہ اندر سے کھول دیا تاکہ قاتلوں کو اندر آنے میں آسانی رہے۔ موم بتی چلا کر ایک کونے میں رکھ دی، اس کے آگے ایک پیالہ کر دیا کہ اس کی روشنی دروازے پر پڑے، باقی کیبن میں اندھیرا رہے۔ یہ سارا کام کر کر امبر کپتان کے بستر کے قریب ہی پردوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جہاز سمندر میں تیرتا چلا جا رہا تھا، ہلکی ہلکے بادلوں کی گرج صاف سنائی دینے لگی تھی۔ شاید شدید بارش شروع ہو گئی تھی مگر سمندر میں طوفان بالکل نہیں تھا۔ جہاز معمولی سا ڈول رہا تھا اور اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ ادھر جب آدھی رات گزر گئی اور سارے جہاز پر گہری خاموشی چھا گئی تو دونوں قاتل اپنے اپنے پستول جیب میں رکھ کر کیبن سے باہر راہداری میں آ گئے۔ انہوں نے سیاہ نقاب پہن رکھے تھے، راہداری میں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ انہوں نے آگے پیچھے غور سے دیکھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو وہ کپتان کے کیبن کی طرف بڑھے۔ وہ بہت جلد کیبن کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں اتفاق سے انہیں ایک پہرے دار مل گیا جس نے پوچھا کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ایک قاتل نے نقاب اتار کر جیب میں رکھا اور کہا مسافر ہیں، میرے ساتھی کے سر میں درد ہے، میں ذرا اسے سیر کروانے عرشے پر لے جا رہا ہوں۔ پہرے دار نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ پہلا قاتل تیزی سے باہر نکل گیا۔ امبر ابھی تک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ قاتل کیبن میں اکیلا رہ گیا تھا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاندی کا ایک سکہ نکال کر ہاتھ پردے سے نکالا اور سکے کو کیبن کے کونے میں اچھال دیا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ سکہ دوسری طرف گرا۔ قاتل نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پستول تان دیا، پھر وہ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا کونے کی طرف بڑھا۔ امبر اس موقع کا انتظار میں تھا۔ جوں ہی قاتل کی پیٹھ اس کی طرف ہوئی، وہ چھلانگ مار کر پردے سے باہر آیا، قاتل کے اوپر پہنچ کر اس زور سے اس کی گردن پر ہاتھ مارا کہ ایک سیکنڈ میں اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ اس کی گردن لٹک گئی اور فرش پر ساقط ہو کر گر پڑا۔ امبر نے خاموشی سے پستول اٹھا کر جیب میں رکھا اور قاتل کی لاش کو گھسیٹ کر ایک صندوق کے پیچھے چھپا دیا۔ امبر واپس پردوں کے عقب میں آ کر چھپ گیا اور دوسرے قاتل کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا قاتل بھی بوری لے کر اندر آ گیا۔ اس نے بوری زمین پر ڈالی اور اپنے ساتھی کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گیا۔
اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا ہے، کم وقت ابھی تو یہاں تھا، پھر کہاں چلا گیا؟ کپتان گہری نیند سو رہا تھا، وہ اپنے ساتھی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا کہ کہیں کپتان جاگ نہ جائے۔ ابھی وہ پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھی کو تلاشی کر رہا تھا کہ امبر پردے سے باہر نکل آیا۔ اس نے پستول تان کر کہا، خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ جو دوسرا قاتل تھا وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے امبر پر حملہ کرنا چاہا۔ امبر نے اپنے بچاؤ میں پستول چلا دیا۔ کپتان اس شور شرابے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا امبر ایک شخص کو مار رہا ہے۔ آخر امبر نے اس شخص کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ پھر دونوں لاشیں اس نے کپتان کے سامنے رکھی اور کپتان کو ان کی سچائی کے بارے میں بتایا۔ کپتان بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اب ان کی لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا انہی کی لائی ہوئی بوری میں ان کو ڈال دینا ہے۔ اس نے ان کی لائی ہوئی بوری میں ان دونوں لاشوں کو بھر دیا اور باہر نکل کر اسے عرصے پر سے سمندر میں پھینکنے کے لیے جانے لگا۔ چوکیدار نے امبر کو پیچھے سے آواز دی۔ اس کے پیچھے ایک کپتان کھڑا تھا۔ کپتان نے آواز دی، اسے کہا کہ جانے دو چوکیداری سے، یہ گلے سڑے پیازوں کی بوری سمندر میں پھینکنے جا رہا ہے، اس کی بدبو سارے جہاز میں پھیلنے کا خطرہ ہے، جانے دو اسے۔ جو حکم کپتان۔ چوکیدار نے سلام کیا اور وہاں سے آگے چلا گیا۔ امبر جہاز کے ڈیک یعنی عرصے پر آ گیا۔ جہاز سمندر میں تیر رہا تھا۔ گہرے اندھیرے میں سمندر کی آواز آ رہی تھی، لہریں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ امبر نے عرصے کے جنگلے پر جا کر بوری درام سے سمندر میں پھینک دی۔ سمندر کی لہروں نے بوری کو اپنے سینے میں گم کر لیا۔ کپتان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ولایت جا کر میں اپنے ظالم رشتہ دار جارج کی بھی خبر لینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک مشہور قاتل بدمعاش ہے۔ اس نے میری بہن کو بھی زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ امبر کے ساتھ کپتان نیچے اپنے کیبن میں آ گیا۔ کپتان بہت زیادہ تعجب میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جس پر اس کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے امبر سے کہا، امبر تم مجھے اپنے بچوں کی طرح سے عزیز ہو اور پیارے ہو، کیا تم مجھے اپنی خفیہ طاقت کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ نہیں، امبر نے مسکرا کر کہا، کیپٹن میں آپ کی اپنے ایک بزرگ کی طرح سے عزت کرتا ہوں، مگر مجھے ایک ایسی بات پر مجبور نہ کریں جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور میں پھر سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ راز جاننے کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کپتان خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اٹھا اور امبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، امبر بیٹا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ جہاز میں میرے گھر چلو، مجھے تمہارے ساتھ رہ کر بے حد خوشی ہوگی۔ امبر نے کہا، کپتان، ابھی تو آپ کے گھر جا کر رہ لوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی ایک کھوئی ہوئی بہن ماریا گمشدہ ناگ بھائی کی تلاش میں ولایت جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک جگہ سے پتہ چلا ہے کہ وہ ولایت میں ہے۔ جب مجھے بھی وہ مل گئے تو ہو سکتا ہے میں پھر آپ کے پاس نہ رہ سکوں۔ کپتان بولا، مجھے منظور ہے، مگر جب تک تمہارے بہن بھائی تمہیں نہیں ملتے تم میرے پاس رہنا، میں تمہاری خدمت کر کر خوشی حاصل کروں گا، اور پھر میں ولایت کے چپے چپے سے واقف بھی ہوں، ماریا کی تلاش میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ میرا گھر شہر سے باہر ایک پرفضا جگہ پر چشمے اور سیب کے باغ کے ساتھ واقع ہے۔ وہاں میری لاکھوں روپے کی جائیداد ہے جس کا میرے بعد کوئی وارث نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں آدھی جائیداد تمہارے نام کر سکتا ہوں۔ امبر نے کپتان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اس عزت افزائی کا شکریہ کپتان صاحب، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ جائیداد، دولت اور اقتدار میرے پاس بہت تھا، مگر میں ان سے تنگ آ کر جنگل میں آ گیا۔ اب میرے لیے ان چیزوں میں کوئی کشش نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے جو مجھے عزت بخشی ہے ان کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ دونوں باتیں کرتے رہے اور رات گزرتی چلے گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں کی آنکھیں بھاری ہونے لگی، انہیں نیند آ گئی۔ کپتان اپنے بستر پر لیٹ گیا، امبر قالین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کھراٹے لے رہے تھے۔ سب جہاز بڑے پرسکون کے ساتھ ولایت کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جہاز کو ہم اسی جگہ سمندر میں چھوڑتے ہیں اور ہم ولایت کی بندرگاہ پر چلتے ہیں جہاں ماریا اور ناگ کے جہاز باری باری مسافروں کو اتار کر رخصت ہو چکے ہیں، یعنی ماریا اور ناگ ولایت میں ہے۔ ماریا نے سب سے پہلے ولایت کی زمین پر قدم رکھا۔ اس ملک میں وہ بالکل اجنبی تھی، جیسا کہ وہ پہلے بھی کئی ملکوں میں اجنبی کی حیثیت سے داخل ہو چکی تھی۔ یہاں سردی زیادہ تھی، برف باری ہو رہی تھی، سارا شہر برف کی سفید چادر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماریا نے جہاز پر سے ہی گرم سموری کھال کا ایک کوٹ اور ٹوپی حاصل کر لی تھی۔ وہ بندرگاہ پر اتر کر کچھ دیر ایک جگہ کونے میں کھڑی رہی اور آنے جانے والے کو تکتی رہی۔ یہاں کچھ لوگ گھوڑوں اور گھوڑا گاڑیوں پر سفر کر رہے تھے۔
बंद बगिया भी चल पड़ी थी। औरतें मर्द सफेद रंग के थे। मारिया को अब और सर्दी महसूस हो रही थी। वो एक तरफ को चल पड़ी। सड़क पर बर्फ में घोड़ा गाड़ियां आ जा रही थीं। मारिया खामोशी से फुटपाथ पर चलती गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने दुकान के शीशों में से झांक कर अंदर देखा। ये एक होटल था जिसकी गर्म फिजा में लोग खाना वगैरह खा रहे थे। मारिया की भूख चमक उठी। वो होटल का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। फिजा गर्म और पुरसकून थी। ताज़ा भुने हुए गोश्त की महक फैली हुई थी। हजूम ज्यादा नहीं था, फिर भी काफी लोग थे। सफेद कपड़ों वाले बैठे ग्राहकों में खाना वगैरह तकसीम कर रहे थे। मारिया एक कैबिन में जाकर बैठ गई। यहाँ और कोई नहीं था। अब सवाल यह था कि वो ऑर्डर किस तरह से दे। वो तो किसी को दिखाई नहीं देती थी। आखिर वो उठी और इसने काउंटर पर से एक प्लेट उठाकर हाथ में पकड़ी और बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ बड़ी सी मेज पर मुख्तलिफ किस्म के खाने लगे थे। मारिया ने बड़े इत्मीनान से गोश्त के दो चार टुकड़े, कुछ सब्जियां और दो टुकड़े रोटी के रखे और वापस कैबिन में आ गई। इत्तेफाक से कैबिन में एक लड़की और लड़का बैठे थे। मारिया भी इस तरफ कुर्सी पर जाकर बैठ गई और खाने लगी। लड़की लड़का आपस में हंसी की बातें कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। मारिया को प्यास लगी तो उसने बेख्याली में मेज पर रखा हुआ गिलास उठाकर मुंह के साथ लगा लिया। अचानक लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कप कपाने लगे। लड़के ने पूछा, जैनी क्या बात हुई है? लड़की ने इशारा करते हुए कहा, यहाँ अभी एक गिलास पड़ा था, वो कहाँ गया? अब लड़के में ने भी देखा तो मेज पर से गिलास गायब था। वो भी परेशान हो गया क्योंकि इसने अभी अभी गिलास मेज पर पड़ा देखा था। वो सर खुजाने लगा। बोला, जीनी हो सकता है यहाँ गिलास कभी ना हो। मेरा मतलब है बेरा जो है वो गिलास रख कर ही ना गया हो। जैनी बोली, मैंने अपनी आंखों के साथ गिलास को मेज पर से गायब होते देखा है। मारिया ने अभी तक गिलास अपने हाथ में पकड़ा था। वो इन दोनों का मजा ले रही थी। लड़का बोला, नहीं नहीं जैनी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हारी नजरों को धोखा है। बोला, ये कैसे हो सकता है कि मेज पर से गिलास गायब हो जाए? गिलास बेरा अभी रखकर ही नहीं गया। लड़की ने सर हिलाकर कहा, शायद ऐसा ही हो, मगर गिलास गायब। लड़का कहका लगाकर हंसा, तुम दिन में भी ख्वाब देखने लगी हो। लो ये गोश्त का टुकड़ा खाओ, बड़ा मजेदार है। अब मारिया ने खामोशी से गिलास मेज पर रख दिया। गिलास को मेज पर वापस आते हुए लड़की ने भी देखा और चीख कर बोली, अफ्यूर, गिलास गिलास मेज पर वापस आ गया है। लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते अपना सर घुमाकर मेज की तरफ देखा। गिलास मेज पर इसी तरह से मौजूद था, सिर्फ इसमें पानी नहीं था। लड़के को पसीना आ गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और इसे घसीटता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। मारिया बड़े सुकून से अकेली बैठी खाना खाती रही। इतने में लड़के ने होटल के मालिक को जाकर सारा किस्सा सुना दिया कि कैबिन की मेज पर से एक गिलास गायब होकर फिर वापस आ गया है। मालिक ने लड़के की तरफ गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, हम अपने गिलास की हिफाजत करना खूब जानते हैं। जब लड़का चला गया तो होटल के मालिक ने हंस कर कहा, इस लड़के ने जरूर बंक पी रखी है, भला कभी मेज पर से गिलास भी गायब हुआ है? होटल का मालिक काउंटर पर आकर बैठ गया और ग्राहकों से पैसे वसूल कर मेज की दराज में रखने लगा। मारिया ने मालिक की आवाज सुन ली थी। उसे यकीन नहीं था। वो काउंटर पर होटल के मालिक के पास आकर खड़ी हो गई। करीब ही एक गिलास अनार के शरबत से भरा हुआ था जिसे मालिक पी रहा था। मारिया ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया। होटल के मालिक की नजरें कैश बुक पर थी और हाथ अपने आप गिलास की तरफ बढ़ रहा था। जब हाथ ने गिलास महसूस न किया तो मालिक ने चौंक कर देखा, गिलास गायब था। वो परेशान होकर बोला, अरे बेरा, ये मेरा गिलास तुम ले गए हो क्या? कमीने, हरामखोर, वापस करो मेरे अनार का शरबत। बेरे ने कहा, जनाब, मैंने तो आपके गिलास को हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर मेरा गिलास कहाँ गया? बेरे ने मुस्कुराता हुआ कहा, मालूम होता है भंग का असर आप पर भी होने लगा है। बकवास बंद करो। मालिक ने बेरे को डांट दिया। बेरा ग्राहकों की तरफ चला गया। मालिक परेशान था। उसने गिलास काउंटर पर रखा था, फिर कहाँ चला गया। दो तीन बार सर इधर उधर मारने के बाद दोबारा से कैश बुक ठीक करने लग गया। अब मारिया ने अनार के शरबत वाला गिलास दोबारा काउंटर पर रख दिया। जो ही मालिक की नजर गिलास पर पड़ी वो उछल पड़ा, बेरा बेरा, गिलास गिलास आ गया। बेरा भागकर आया। काउंटर पर गिलास इसी तरह से चमक रहा था। मालिक के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। ये क्या है? ये कौन कर रहा है? मालिक मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। मारिया ने उसके कान के करीब जाकर कहा, ये मैं कर रही हूँ।
آواز کا سننا تھا کہ ہوٹل کے مالک کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گر پڑا۔ ماریا ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اس کے جسم میں دوبارہ سے طاقت آ گئی تھی۔ وہ مختلف سڑکوں پر پھرتی رہی مگر اس نے محسوس کیا کہ سردی زیادہ ہے۔ وہ یوں ہی چلتی رہی تو سردی سے بیمار پڑ جائے گی۔ اسے کسی ایسے ہوٹل یا سرائے کی تلاش تھی جہاں وہ رات گزار سکے اور خوب آرام کر سکے۔ اس شہر میں سراہوں کی کمی نہ تھی۔ اس نے ایک چوک میں سے گھومتے ہوئے گلی کے کونے کے سرائے کا لفظ دیکھا۔ سرائے یعنی کہ INN وہاں کے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں کو کہا جاتا تھا۔ اس سرائے کو ایک بوڑھا آدمی چلا رہا تھا جو کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ماریا کو کسی ایسے اجازت لینے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ وہ سیدھا سرائے کے اندر آ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر آ گئی۔ یہاں آمنے سامنے پرانے لکڑی کے دروازوں والی چند ایک کوٹریاں بنی تھیں۔ ماریا ایک کوٹری میں آ گئی۔ اندر کونے میں بستر لگا تھا، میلی سی گرم رضائی پڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ میز پر منہ دھونے کا جگ اور بالٹی رکھی تھی۔ ماریا نے اندر سے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ ماریا نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور خود دوسری طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا سرائے والا منہ میں پائپ لیے ایک موٹی عورت کے ساتھ بڑبڑاتا غصے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کس الو کے پٹھے نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا تھا؟ ارے اندر تو کوئی نہیں ہے، پھر دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ او خدا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ موٹی عورت کی طرف گھوم گیا۔ مادام، یہ کوٹری آپ کے لیے بڑی موزوں رہے گی۔ یہاں کی فضا کافی گرم اور خوشگوار ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں انگیٹھی بھی جلا دوں گا۔ اگر اس کے پاس ایک شیننگ کرایہ آپ کو زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ موٹی عورت نے تیوری چڑھا کر کہا، میں انگیٹھی ضرور جلاؤں گی کیونکہ کمرے کی فضا سرد ہے، یہاں میری کلفی جم جائے گی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، کلفی نہیں، آپ کا کلفہ جم جائے گا۔ بہرحال بوڑھے نے اس کو لا کے انگیٹھی رکھ دی۔ اب بوڑھی عورت جو کہ شاور لینے جانے لگی تھی، ماریا جو کہ دیوار کے ساتھ لگی تھی، اس عورت کو ماریا کا ہاتھ لگا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، نہیں نہیں، یہاں پہ تو کوئی نہیں، یہ میرا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ ماریا نے اب اس کو شرارت سوجی۔ اس نے اپنا ہاتھ بوڑھی عورت کے کندھے پر رکھا اور اس نے اس کے کان میں سرگوشی کر کر کہا کہ میں اس روم کی چڑیل بول رہی ہوں۔ وہ عورت یہ سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سارا عملہ اکٹھا ہو گیا۔ پھر اس عورت نے چیخ کر کہا کہ تمہارے سرائے میں چڑیل ہے، چڑیل کا قبضہ ہے۔ وہ عورت یہاں سے چلے گئی۔ اب بوڑھا آدمی کسی اور گیسٹ کا انتظار کرنے لگ گیا تاکہ وہ اس چڑیل کا راز تو فاش کر سکے۔ کیا ناگ امبر اور ماریا سے مل سکے گا ولایت آ کر؟ یہ جاننے کے لیے آپ اگلی ایپیسوڈ نمبر 60 کا انتظار کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اسٹے کنیکٹڈ۔